اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم الشريف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أهل الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين سيدنا الممجد بشيرنا المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأراضين إمام زماننا هذا حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear viewers, welcome to the holy shrine of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Welcome to the holy city of Karbala, and welcome to another episode, a very special and unique series of programs, Salam Ya Hussain alayhi salatu wasalam. Today is 26th of Jamadiul Ula, and we are in your service from the holy shrine of Imam Hussain alayhi salatu wasalam, while these days are called Ayam Fatimiyya, which mean the days in which we are commemorating the martyrdom of Lady Fatima Zahra Salamullah alayha. Let's begin today's program with Dua Salamatiyya Imam Zamana Ajjalallahu Farajahum Sharif. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ameen Ya Rabbal Alameen, Ameen Ya Rabbal Alameen. Dear viewers, let's make a niyyah that we are going to recite a short ziyarah of Imam Hussain alayhi salatu wasalam on behalf of ourselves, our families, our friends, our neighbors. Kul mu'mineen wal mu'minat, kul muslimeen wal muslimat, kul marhumin wal marhumat, qurbatan ila Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajwal farajahum al-sharif. Assalamu alayka ya Aba Abdullah. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. تقبل الله أعمالكم وأجركم من الله. May Allah accept our efforts and give to all of us the best reward with the right of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Ameen Ya Rabbal Alameen. Dear viewers, very quickly and fast, as we are commemorating the days of the Shahada of Lady Fatima Zahra Salamullah alayha, and we are trying our best to find out the qualities, characteristics and conduct and the status of Lady Fatima Zahra Salamullah with Allah subhanahu wa ta'ala, with Prophet Muhammad, peace be upon him, and with Aimma alayhi salatu wasalam, and the footsteps she has left for us, because she is the best role model for us, which has been appointed by Allah subhanahu wa ta'ala for us. Like, it comes from this way, that لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, that Prophet Muhammad, peace be upon him, is the best example for us. And then Prophet Muhammad, peace be upon him, he says, Al-Fatimatu biz'atu minni, she is part of me. So that's how we see that she is also Uswatun Hasana, she is a role model, perfect practical example for all of us. There are so much with Allah subhanahu wa ta'ala in Quran, verses, even the chapters like the surahs. And not only that, but also we see
with Prophet Muhammad, peace be upon him, and then Aima alayhi salatu wasalam. Prophet Muhammad, peace be upon him, has so many sayings about Lady Fatima Zahra salam alaiha. Once upon a time, he was sitting with Lady Fatima Zahra salam alaiha, and he said, Ama tardin an takuni sayyidatun nisa'il alameen. Are you not happy that that Allah subhanahu wa ta'ala has made you sayyidatun nisa'il alameen? You know, the leader of all the women, alameen. And she replied, she said, Baba, but that is Maryam. He said, yes, but she is lidhamaniha, for her time. But you are min al-awwalin ila al-akhirin. But you are from the day one Allah subhanahu wa ta'ala has created any woman till the day of judgment, whatever will be created on the earth. So she is Sayyidatun Nisa al-Alameen min al-awwalin wal-akhirin. That is the status given to her, and that is the saying of Holy Prophet Muhammad, peace be upon him. Once we see in the history, one of Khalifatul Muslimin, he was sitting in his palace, and he addressed to the ulama, scholars, and he said, what do you think if we make a comparison between Maryam and Fatima Zahra salam, who is superior? Of course, Maryam bint Imran, you know, as I mentioned yesterday, Maryam Muqaddas, that's called. And about her, of course, you know, there is a verse, Inna Allah taharaka wa istafaka wa taharaka lil nisa'il alamin. Now, we see that, so when he asked, he said, who is superior? I mean, if we make a comparison, Lady Fatima Zahra salam, the daughter of Prophet Muhammad, peace be upon him, or Maryam, who is the mother of Isa alayhi salatu wasalam, Maryam bint Imran. Everyone, unanimously, they said, of course, Maryam, she is superior than Lady Fatima Zahra salam. Why? What is the reason? Or what is the proof? They said, because first, there is a surah with his name, Maryam. So that's why she is superior, and there is no surah about Lady Fatima Zahra salam. And secondly, they said, because Allah subhanahu wa ta'ala, He says, Inna Allah astafaka wa taharaka wa astafaka lil nisa'il alameen. So, she is the one that, you know, taharake, that Allah subhanahu wa ta'ala have made her, you know, purified. And purification comes from Allah subhanahu wa ta'ala. And that's why it's called Maryam Muqaddas. So that is the two reasons that she is superior than Lady Fatima Zahra. There was one scholar who was really neutral, and he believed the truthfulness of Ahl Bayt alayhi Muslim. He said, can I say something? He said, yes, go ahead. What is your opinion? He said, my opinion is different than these scholars. They're sitting over here. He said, what is your opinion? He said, there is no comparison between Lady Fatima Zahra salam and Maryam Muqaddas. He said, what do you mean? He said, Lady Fatima Zahra salam is like a sky, and Maryam is like a earth. So this much is a difference between the status of Maryam and Lady Fatima Zahra salam. He said, do you have any proof? He said, yes. What is the proof? He said, they have mentioned about that there is a surah Maryam. There is a one surah. But don't you know there are two surahs about Lady Fatima Zahra salam alayha? Surah Dahr and Surah Kawthar. And then he said about Lady Bibi Maryam, and Allah taharake. That's what, you know, they are saying, that Allah subhanahu wa ta'ala says, I have made you purified. Don't you see that where Allah subhanahu wa ta'ala says, إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. There is in Allah taharake, only one. But here is yutahhirakum tathira, twice. This
the status of Lady Fatima Zahra salam. And we know that hum Fatimatu wa abuha wa ba'luha wa banuha. I mean, what is the introduction of Ahl Bayt alayhim salam? Allahumma inna ha'ula'i Ahl Bayti. لحمهم لحمي دمهم دمي يعلمني ما يعلمهم يحضرني ما يحضرهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحماتك. This is Hadith Kisa, where we see that what Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam first he said, and then Allah subhanahu wa ta'ala, Ya malaikati wa ya sukkan as-samawati إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت هذا الكساء. And when Jibreel he says, Ya Rabbi, man tahta hadha al-kisa? And then Allah subhanahu wa ta'ala says, Fatimatu wa abuha wa ba'luha wa banuha. He introduces with Lady Fatima Zahra salamun alayha, her father, her husband, her sons. So we see that Ahl Bayt alayhim salam, innama yuridullahu liyudhiba ankum risa Ahl al-Bayt comes over here where Allahumma ha'ula'i Ahl Bayti. Oh Allah, these are the household of mine. And then he said, there is something else which I want to also let you know. Go and read the predictions that there will be a time in future when the son of Lady Fatima Zahra salam, Imam Mahdi Jalallahu Farajahum al-Sharif, he will reappear and Isa will come also. And both when they will be at one time, there will be a time of a namaz. And then Isa alayhi salatu salam, he will say, Taqaddam ya Sayyidi, to Imam Zamana Jalallahu Farajahum al-Sharif. You have to lead the namaz and I will pray behind you. Because now you are the Imam of the time. You are Hujjat of this time. And then also we see this who is superior. Lady Fatima Zahra salamullah, then Lady Maryam. May Allah give us tawfiq that we'll be able to understand the status of Lady Fatima Zahra salamullah, and we'll be able to find out the characteristics of Lady Fatima Zahra salam, and we'll be able to implement upon our own characteristics, and then inshallah we'll be able to present towards humanity and mankind. Stay tuned, we'll be back shortly, and inshallah we'll come back and we'll open our phone lines to provide the opportunity to you that you can call in and you can offer your condolences to Imam Hussain alayhi salam about the shahada of his beloved mother, Lady Fatima Zahra salam. Stay tuned, we'll be back shortly. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajjal farajahum al-Sharif. We have 2 minutes break, inshallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajjal farajahum. Salam, Ya Hussain alayhi salatu wasalam. يجيك شايلني رمح عودني عليك يا أحلى جرح يا أغلى حبيب وبكل شي غريب لو عني تغيب ما يبقى صوت وصل عشقك عشق لا والله مستحيل كل الحكي قليل حسين انت باختصار السيد الجميل
السيد الجميل. انت السهيل وانت الصعوب يا جامعي الحب والحروب، بيدك ورد والدم يصوب ومخجل السيوف. يا ضامي منك ارتوي، اضعف وانا بحبك قوي، خليني اكثر انشوي من جمرة الطفول. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajjal farajahum al-sharif. Dear viewers, welcome back to the holy shrine of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Welcome back to the holy city of Karbala, and welcome back to the remaining program of Salam Ya Hussain alayhi salatu wasalam. Today is 26th of Jamadiul Ula in Karbala, and we are in your service from the holy shrine of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. And our phone lines are open, the opportunity is there. You can call in and you can present your salam and you can offer your condolences to Imam Hussain alayhi salatu wasalam about the shahada of Lady Fatima Zahra salamullah alayha. May Allah accept our efforts and give to all of us the best reward with the right of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Mu'minin wa mu'minat, Muslimin wa Muslimat, آج 26 Jamadiul Ula ہے اور ہم آپ کی خدمت میں حرم امام حسین علیہ السلام کربلا معلی عراق سے حاضر ہیں. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایام فاطمیہ ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان ایام میں ہم شہادت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو کمیموریٹ کر رہے ہیں. چونکہ 13 جمادی الاولیٰ یا 3 جمادی الثانی 2 تاریخیں ہیں شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے روز شہادت کے حوالے سے، تو اسی لیے 13 جمادی الاولیٰ سے لے کر 3 جمادی الثانی تک پورے کے پورا جو سلسلہ ہے اس کو ایام فاطمیہ کہا جاتا ہے. ہماری فون لائنز اوپن ہیں، آپ کال کر سکتے ہیں اور اپنا سلام مولا حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں، اور مولا حسین علیہ السلام کو ان کی والدہ گرامی کا پرسہ دے سکتے ہیں. اس لیے کہ شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جب مجالس عزائے سید الشہداء ہوتی ہیں تو وہ صاحب عزا ہوتی ہیں. مطلب ہم شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو امام حسین علیہ السلام کا پرسہ دیتے ہیں. اور جب شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ان کی شہادت کا دن ہو تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور پھر 11 ائمہ علیہ السلام ان کو پرسہ دینا ہوتا ہے. پھر سارے کے سارے ائمہ علیہم السلام یہ صاحب عزا ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم حرم مطہر امام حسین علیہ السلام سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آپ فون کر کے اپنا پرسہ امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں. جہاں جس کسی کو اپورچونٹی ملے، مثال کے طور پر ڈیفینیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ کاظمین کے لوگ جو ہیں وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بارگاہ میں، امام جواد علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کر پرسہ پیش کرتے ہیں، چونکہ وہ اہل بیت علیہ السلام. نجف والے، اور نجف کے اندر تو بہت بڑا جلوس ہوتا ہے جس کی قیادت خود مراجع عظام کرتے ہیں، بالخصوص آیت اللہ العظمہ شیخ حافظ بشیر نجفی حفظہ اللہ جو ہے نا، وہ ان کے مکتب سے جو ہے نا ایک بہت بڑا جلوس نکلتا ہے جس میں ہزاروں کی تعداد میں علماء شامل ہوتے ہیں، اور پھر ایک جمع غفیر جو ہے نا وہ ہوتا ہے کہ جو لوگ جا کر مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو پرسہ دیتے ہیں. اور اسی طریقے سے یہاں کربلا میں جو جلوس عزا ہوتے ہیں وہاں پر آ کر امام حسین علیہ السلام کو پرسہ دیا جاتا ہے. اور سامرا کے اندر ظاہرہ لوگ جو ہیں وہ
جا کر امام نقی امام حسن العسکری علیہ السلام کو جا کر جو ہے نا پرسہ دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو پاکستان اور اوورسیز پاکستانیوں کا جو ایک بہت بڑا اجتماع ہے کچھ سالوں سے، وہ حرم بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا میں ہوتا ہے. ایام فاطمیہ کی مجالس جو ہیں وہ ان کا انعقاد 4-5 دن تک جو ہے نا وہ وہاں پر ہوتا ہے. مشہد میں کافی بڑا اجتماع، ظاہر جو ایران زیارت کے لیے جاتے ہیں وہ پہلے مشہد جاتے ہیں پھر قم المقدسہ جاتے ہیں. اسی لیے ان دنوں میں جو فلائٹس ہیں وہ ایران کے لیے سیٹس ملنا بہت مشکل ہے، چونکہ پوری دنیا سے جو اردو اسپیکر بالخصوص پاکستان سے تعلق رکھنے والے مومنین اور مومنات ہیں ان کا رخ جو ہے وہ قم المقدسہ کی طرف ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیفینیٹلی آج کل میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان سے اور پوری دنیا سے کربلا میں بھی بہت بڑی تعداد زائرین کی جو ہے وہ آئی ہوئی ہے، اور وہ بھی ایام فاطمیہ کے سلسلہ میں امام حسین علیہ السلام کو پرسہ دینے کے لیے. تو بہرحال یہ ایک سلسلہ ہے کہ جس میں جس کی دسترس میں بھی کوئی اہل بیت علیہ السلام سے ہیں تو وہیں پر جو ہے وہ جا کر ان کو پرسہ دیتے ہیں. یہ ایک پروٹوکول ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم ان کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں اور ان کی غمی میں غم مناتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی کرائٹیریا یہی ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کر ان کو پرسہ پیش کرو. بالخصوص ام العائمہ شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا لقب ہے. ملکہ عصمت و طہارت ہیں اور ام العائمہ 11 اماموں کی ماں ہیں شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. یہ دختر پیغمبر جو ہے وہ ان کا سٹیٹس بہت بڑا ہے. اور جیسے کہ میں نے ابھی انگلش کے جو ہے نا وہ حصے میں یہ بات عرض کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بیٹی فاطمہ کیا آپ اس بات سے راضی ہو کہ پروردگار نے آپ کو سیدۃ النساء العالمین بنایا ہے. تو شہزادی نے جواب دیا کہ بابا وہ تو بی بی مریم ہے، کیونکہ قرآن پاک کے اندر ان کے متعلق آیت ملتی ہے ان اللہ اصطفیٰ کے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں ہے مریم، لیکن لزمانہا، وہ سیدۃ النساء العالمین اپنے زمانے کے لیے. اور بیٹی فاطمہ تو من الاولین والآخرین، اور تو جوانان، تو آپ جو ہو وہ سیدۃ النساء العالمین ہو اولین سے لے کر آخرین تک. حتیٰ جو روز قیامت ہوگا، روز محشر ہوگا، اس میں شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا لقب جو ہے وہ خاتون جنت، خاتون محشر. دار حقیقت اگر دیکھا جائے تو ایک مرکزی کردار ہے شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، حتیٰ پنجتن پاک کے اندر، اور حتیٰ 12 امام اور 14 معصوم. جب ہم کہتے ہیں نا 12 امام 14 معصوم، تو 14 معصوم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور لیڈی فاطمہ الزہرا السلام علیہ کو ملا کر جو ہے نا وہ 14 معصومین بنتے ہیں. چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئمہ میں نہیں آتے. 12 اماموں کا مطلب امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے لے کر امام مہدی عجل اللہ فرجہم الشریف تک ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نبی ہیں، نبی آخر الزمان ہیں، اور اس کے بعد سلسلہ امامت شروع ہوتا ہے. اور خود شہزادی فاطمہ الزہرا السلام علیہ معصومہ ہیں، لیکن ظاہرہ امام نہیں ہے، تو اس لیے پھر ہم کہتے ہیں 12 امام 14 معصوم. تو حتیٰ 12 امام 14 معصوموں کے اندر بھی شہزادی فاطمہ الزہرا السلام علیہا کا کردار ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے، اور بالکل یونیک کردار جو ہے نا وہ شہزادی فاطمہ الزہرا. اور اس کے متعلق ہم دیکھتے ہیں کہ جب حدیث کساں کے اندر وہ پورے کا پورا واقعہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہزادی فاطمہ الزہرا السلام علیہ کے گھر میں تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بیٹی فاطمہ مجھے اپنے جسم میں ضعف محسوس ہو رہا ہے، میرا جسم جو ہے وہ یعنی
بخار کی کیفیت، کمزوری محسوس ہو رہی ہے، تو مجھے چادر لا دو، کسا جو ہے نا۔ شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جا کر جو ہے وہ چادر لا کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس چادر کے نیچے لیٹ جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر میں امام حسن مجتبی تشریف لاتے ہیں اور آ کر اپنی والدہ گرامی سے پوچھتے ہیں کہ we have a caller with us, Sayyid Kamal Raza from Karachi, Pakistan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعلیکم السلام صاحب، اسلام یاسین علی مدد۔ مولانا صاحب، سب سے پہلے ہم امام زمانہ کو جناب سید السلام اللہ علیہ کی شہادت کا تذکرہ پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہ پاک ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ معاف فرما دے، جو مومن و مومنات جہاں جہاں کہیں آباد ہیں، سب کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ الہی آمین، الہی آمین۔ سید کمال رضا صاحب، آپ کی آواز آنا بند ہو گئی ہے، مجھے لگتا ہے کہ آپ کی آواز کٹ گئی شاید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم الشریف۔ سید کمال رضا کراچی پاکستان سے کال کر رہے تھے، آپ کی کال بیچ میں کٹ گئی ہے، آپ چاہیں تو دوبارہ کال کر لیں، وإلا آپ اپنا سلام مولا حسین کی بارگاہ میں جاری و ساری رکھ سکتے ہیں، اور ہم بھی آپ کی طرف سے مولا حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کا سلام اور بی بی فاطمہ الزہرا سلام علیہا کا شہزادی کا پرسہ پیش کر دیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تھینک یو، جزاک اللہ۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ شہزادی فاطمہ الزہرا سلام علیہا کے پاس امام حسن مجتبی تشریف لاتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں کہ یا اماں انی اشم رائحۃ جدی رسول اللہ، مجھے اپنے نانا رسول اللہ کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ what a protocol۔ تو شہزادی نے فرمایا ہاں تمہارے نانا چادر کے نیچے آرام فرما رہے ہیں۔ تو امام حسن مجتبی علیہ السلام جاتے ہیں اور جا کر سلام کرتے ہیں اور اجازت مانگتے ہیں، هل تعذن لی ان ادخل تحت هذا الكساء، بابا نانا جان اجازت ہے کہ میں بھی چادر کے نیچے آ جاؤں؟ تو امام حسن مجتبی علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رپلائی کرتے ہیں، اجازت دیتے ہیں، امام حسن مجتبی چادر کے نیچے چلے جاتے ہیں۔ تھوڑی دور کے بعد امام حسین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور وہ بھی آ کر یہی سوال کرتے ہیں، اپنی والدہ کو سلام کرتے ہیں اور پھر پوچھتے ہیں کہ انی اشم رائحۃ جدی رسول اللہ۔ تو شہزادی فاطمہ الزہرا سلام علیہا نے فرمایا ہاں تمہارے نانا اور تمہارے بھائی دونوں چادر کے نیچے۔ امام حسین علیہ السلام چادر کی طرف جاتے ہیں اور جا کر اپنے نانا کو سلام کرتے ہیں اور اجازت مانگتے ہیں، هل تعذن لی ان ادخل معک، اجازت ملتی ہے، امام حسین تشریف لے جاتے ہیں۔ اتنے میں ابو الحسن امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور وہ بھی آ کر جو ہے نا وہ ایسے ہی سلام کرتے ہیں، پہلے پوچھتے ہیں کہ مجھے خوشبو محسوس ہو رہی ہے، کہاں آپ کے بھائی اور دونوں بیٹے جو ہیں وہ چادر کے نیچے ہیں۔ تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام بھی اجازت لیتے ہیں اور لے کر جو ہے وہ چادر کے نیچے چلے جاتے ہیں۔ پھر شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ بھی اپنے بابا سے اجازت لیتی ہیں اور چادر کے نیچے چلے جاتے ہیں۔ جب یہ پانچوں اکٹھے ہوتے ہیں نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ہؤلاء اہل بیتی، آسمان کی طرف دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے we have another caller with us۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو فیال علیہ الصلوۃ والسلام مدد۔ پھر مولا علی مدد۔ سائیں کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، خیر وفیت سے ہیں؟ سائیں دعائیں وہی دلال کا نا تھے ابو سیدہ کچھ رکھے سیدہ جزاک اللہ جزاک اللہ کا پرسہ 20 روزہ مجلس میری پرسہ فیدہ کا چل رہا ہے، انہی کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ وہ قبول فرمائیں۔ الہی اپنی امی جان کا آمین قبول فرمائیں۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ امام زمان کو بہت ساری عزتیں عطا فرمائے، عظمتیں عطا فرمائے، اس سے زیادہ اور آپ کی
توفیقات میں اضافہ فرمائے، الہی امام آمین، سلام کے ساتھ سلام یا حسین کو متصل فرمائیں، الہی آمین، الہی سلام آمین، علیہ آمین۔ محمد وعلی محمد وعلی فاجن سیدہ کی میں ابھی زیارت پڑھوں، بسم اللہ جی، کہیں بسم اللہ اجازت سائیں، کریں؟ بسم اللہ، بسم اللہ سائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، باب عبداللہ وعلی الارواح التي ولت بسنا کلکا منی جميعا سلام علیہ بدما بکیت و بکی لیل و نہار فلا جعل الاخر اللہ دمنی لزیارتکم صلاۃ والسلام علی المولا حسین وعلی آل ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الامام حسین والصلاۃ والسلام علی جمیع اہل بیت نبوت و بعد الرسالۃ والصلاۃ والسلام علی جمیع شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم مولا بالفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام آل اللہ الاکرمین الصلوۃ والسلام علی فاطمہ آل اللہ الاکرمین الصلوۃ والسلام علی آل اللہ الاکرمین بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آل طاہرین السلام علیکم سیدتی مولا فاطمہ زہرا السلام علیہ وآلہ طاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج مولا آپ کو سلامت رکھے کہ بلا دعا فرمائیں جزاک اللہ، ابھی جلد از جلد مولا مجھے بلائیں، آمین یا رب، میں تو انشاءاللہ۔ ہوتی ہے الحمدللہ لیکن ابھی بس روح مولا کے پاس ہے، صرف جسم یہاں ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، آپ کو اور ہم سب کو اجر عظیم فراوان نصیب فرمائے، اور بار بار معرفت کے ساتھ زیارات مقامات مقدسہ سے مشرف فرمائے، آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین، جزاک اللہ اور اللہ یسلمک۔ تو عرض کر رہا تھا کہ جب سب اکٹھے ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، پروردگار یہ میری اہل بیت ہے، لحمہم لحمی دمہم دمی، ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون۔ یہ ایک عرب زبان کے اندر لحم کا لحمی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمہارا گوشت میرا گوشت ہے، یعنی ہم جو ہے نا وہ ایک ہی ہیں۔ یعلمنی ما یعلمہم و یحضننی ما یحضنہم، جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے کی، جس نے ان سے دشمنی کی اس نے مجھ سے کی۔ انا حرب لمن حاربہم، جو ان سے جنگ کرے گا اس کی مجھ سے جنگ ہے۔ وسلم لمن سالمکم، اور جو ان سے صلح کرے گا اس سے میری صلح ہے۔ ومحب لمن احبہم، اور میں اس سے محبت کروں گا جو ان سے محبت کرتا ہے۔ وہ یہاں پر جو ہے نا مطلب آپ الفاظ کو اٹھا کر دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ فجعل صلواتک و برکاتک، پروردگار ان پر رحمتیں نازل فرما، ان پر برکتیں نازل فرما، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی۔ اور جب یہ ہو گیا تو اب جو ہے وہ اللہ رب العزت نے یا ملائکتی و یا سکان سماواتی، اب اللہ رب العزت نے جو ہے وہ اے میرے آسمانوں کی مخلوق، اے میرے ملائکہ، انی ما خلقت سماعا مبنیہ، میں نے یہ جو آسمان تمہیں نظر آ رہا ہے نا نہیں بنایا مگر یہ کہ، اور زمین کا جال نہیں بچھایا مگر یہ کہ، یا زمین کا فرش، اور یہ جو چاند ستارے اور دریاؤں کی روانی، یہ ساری کی ساری جو ہے وہ نہیں بنائی، اور شمسن مضیہ قمرن منیرہ، یہ جو چاند کا ہے اور جو سورج کی روشنی ہے، یہ سارے کا سارا لعجل ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت هذا الكساء، مگر سارے کا سارا ان کی محبت میں بنایا جو اس وقت چادر کے نیچے ہیں۔ بہت بڑا سٹیٹس ہے۔ میں نے پروردگار نے مطلب آسمان و زمین و چاند و ستارے و سورج اور دریاؤں کی روانی، سارے کا سارا کا ان کی محبت میں بنایا۔ اس پر جبرائیل امین پوچھتے ہیں یا رب من تحت هذا الكساء، پروردگار چادر کے نیچے کون ہے؟ تو اللہ رب العزت نے جو تعارف کروایا اس میں مرکزی کردار شہزادی فاطمہ الزہرا السلام علیہ کا، اگرچہ اس میں بھی ایک وجہ یہ تھی کہ چونکہ فارمولہ ایسے بنتا ہے۔ فارمولے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کو فارمولہ دے دیے تو جامع اور مانع ہے۔ جامع اور مانع کا مطلب کیا ہے کہ جو اس کے اندر ہونا چاہیے وہ باہر نہ ہو، اور جو باہر ہونا چاہیے وہ اندر نہ ہو، اس کو کہتے ہیں جامع اور مانع،
یعنی اس قدر کمپلیٹ ہے کہ نہ فقط یہ کہ اس میں کوئی اضافہ نہیں، اس میں کمی بھی کوئی نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں جامع اور مانع۔ تو یہاں پر جو ہے نا وہ فارمولہ ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، یہ فاطمہ ہیں اور ان کے بابا ہیں اور ان کے شوہر ہیں اور ان کے بیٹے ہیں۔ اب فارمولہ کیا ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کا تعارف جو ہے وہ شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے ذریعے کیا جا رہا ہے۔ فاطمہ الزہرا اور ان کے بابا پوری دنیا جانتے ہیں، ان کے بابا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ان کے شوہر علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، ان کے بیٹے حسنین کریمین ہیں۔ اگر اس کے علاوہ کسی اور کو مرکز بنا دیا جاتا، مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ان کی بیٹی ہے، تو یہاں پر بیٹیاں تو 4 نکل آتی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے داماد ہے، تو داماد بھی ظاہر ہے مطلب آپ جانتے ہی ہیں، ان کے بیٹے ہیں، تو پوری کی پوری امت کہتی کہ ہم سارے کے سارے رسول اللہ کے بیٹے ہیں، ہم سب کے سب، تو بڑا مشکل ہو جاتا۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اگر مرکز محور بنایا جاتا کہ یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور ان کی زوجہ ہیں، تو رسول اللہ تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی تو اور بھی ازواج تھیں، اور ان کے بیٹے ہیں تو ان کی اور بھی اولادیں تھیں۔ حضرت عباس علیہ السلام ان کے بیٹے تو 18 بیٹے تھے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے، اور اگر کہا جاتا ہے ان کے بھائی ہیں تو ظاہر ہے ان کے بھائی تو حضرت عقیل اور کتنے بھائی تھے حضرت علی ابن ابی طالب۔ فارمولہ نہیں بن رہا۔ اگر حسنین کریمین میں سے کسی کو لیا جاتا ہے کہ یہ حسن ہے اور ان کے بابا ہیں اور ان کے نانا ہیں اور ان کی والدہ ہیں، تو ان کو بھی اگر لیا جاتا تو یا ان کے بھائی ہیں تو ظاہر ہے کنفیوژن جو ہے نا وہ برقرار رہتی کہ بھائی کے اندر پھر جو ہے نا وہ جتنے اور بھائی ہیں سارے کے سارے۔ لیکن یہ جامع اور معنی کہاں بنتا ہے؟ ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، یہ جامع اور معنی ایک فارمولہ جو ہے نا وہ دے دیا گیا کہ شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ مرکز اور محور قرار پاتی ہیں یہاں پر تعارف اہل بیت علیہ السلام۔ تو یہ سٹیٹس ہے شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کہ جب اللہ رب العزت جو ہے نا یا ملائکتی و یا سکان السماواتی، جب وہ ملائکہ اور آسمانوں کی مخلوق کو مخاطب کرتا ہے تو اس میں معرف جو ہے وہ شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو بناتا ہے۔ اور یہ حدیث کے ساتھ جو ہے وہ بھی ان فاطمہ الزہرا، یعنی اگرچہ ان جابر بن عبداللہ الانصاری ان فاطمہ الزہرا، یعنی شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے یہ مروی اس لیے کہ شہزادی کی آنکھوں کے سامنے، شہزادی کے گھر میں، شہزادی کی دی ہوئی چادر کے نیچے سارے کا سارا واقعہ پیش آیا ہے۔ دوبارہ حدیث کسا کو پڑھنا چاہیے، اور اس میں بھی ہم جو ہے نا وہ شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ کے سٹیٹس کو جو ہے نا وہ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو پروٹوکول ہے، وہ جو ادب و آداب ہے، واقعاً وہ بھی ایک درس ہے ہمارے لیے، اس لیے کہ یہ رول ماڈل ہیں، ان کا ہر عمل ہمارے لیے رول ماڈل ہے، الا وہ جنبہ نورانی ان کا جو ہے اس میں وہ ہمارے لیے رول ماڈل نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ وہ مختص ان کے لیے۔ مثال کے طور پر کچھ خصوصیات شہزادی فاطمہ الزہرا سلام کی استثناءً شہزادی کے لیے تھی۔ اگر بطول کا ترجمہ کیا جائے تو کنیز بطول تو ہماری مائیں بہنیں ہو سکتی ہیں، لیکن بطول شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ مختص ہے شہزادی فاطمہ الزہرا۔ اور مختصر میں صرف یہ کہوں کہ ان کے متعلق روایت میں ملتا ہے کہ ظہر کے وقت بیٹے کی ولادت ہوتی ہے، عصر کی نماز پڑھی ہے شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ اب ظاہر ہے عام خواتین میں اور شہزادی میں اتنا فرق ہے، تو وہ جو مختص ہے ان کے لیے وہ صرف ان کے لیے، وإلا باقی اگر جنبہ بشری کو دیکھا جائے ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ ان کا کردار وہ گھر کے اندر ہو یا گھر کے باہر ہو، وہ شخصی ہو یا اجتماعی ہو، وہ حالت جنگ میں ہو یا حالت صلح میں ہو، اور ان کے فرامین حجت ہیں ہمارے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگار ہمیں ان کی تعلیمات کو سمجھنے کی اور اپنے کرداروں میں ڈھالنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور بہترین تبلیغ
فکونوا لنا دعوت الصامتین، ہمارے لیے خاموش مبلغ بنو، یعنی ہم نے جو ہے وہ تبلیغ کرنی ہے اپنے کردار سے، خاموشی کے ساتھ۔ آئیے جی ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ قل هو اللہ اور 5 مرتبہ موجی پڑھتے ہیں، تمام تر مومنین و مومنات کے لیے، تمام تر مسلمین اور مسلمات کے لیے، اور جنہوں نے بالخصوص ہمیں التماس دعا کہا ہوا ہے سب کے لیے انشاءاللہ العزیز، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ قل هو اللہ اور 5 مرتبہ اما یجیب۔ آپ بھی اپنے مرحومین کے نام اپنے ذہن میں رکھ کے میرے ساتھ دعا کیا کریں۔ جب اجتماعی طور پر دعا کی جائے تو اللہ جانتا ہے کس کی دعا قبول ہو، اگرچہ حرم امام حسین علیہ السلام میں جو دعا کی جاتی ہے اس کی گارنٹی ہے قبولیت کی، اس لیے کہ جب کوئی زیارت کے لیے آتا ہے تو اس کو اس کا ریوارڈ جو دیا جاتا ہے اس میں سے ایک یہ ہے کہ اس کی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ آئیے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر۔ اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، 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 اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ یا پروردگار، یا خالق اکبر، یا خالق کائنات، یا غفور، یا رحیم، یا کریم، یا غفار، یا ستار، یا حی، یا قیوم، یا اللہ، ہماری اس قلیل سی بات کو اپنی بارگاہ میں ہدیۃً مقبول و منظور فرما۔ پروردگار، جو مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات بے اولاد ہیں اولاد صالح عطا فرما، جو بیمار ہیں بیمار کربلا کا صدقہ جسمانی اور روحانی شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ پروردگار، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں دور فرما، جو بے گناہ قید ہیں انہیں قیدوں سے رہائی عطا فرما۔ پروردگار، جو بے روزگار ہیں ان کو اپنی جناب سے روزگار نصیب فرما، رزق میں برکت نصیب فرما۔ پروردگار، جو مقروض ہیں انہیں قرضوں سے نجات عطا فرما۔ پروردگار، ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما، آئندہ گناہان کبیرہ و صغیرہ سے محفوظ فرما۔ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھ، شر شیطان سے، جن و انس کے شر سے محفوظ فرما۔ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمانا، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کی قبروں پر خصوصی رحم و کرم عطا فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار عطا فرما۔ پروردگار، تو دلوں کے راز بہتر جانتا ہے، جس نے ہمارے ذمہ دعائیں لگائی ہیں سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ جو والدین اپنے بچوں کے سلسلہ میں پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ جو بچیاں دم بخت ہیں پروردگار ان کے نیک نصیب فرما۔ پروردگار، ہمیں اپنے واجبات کو سمجھنے کی اور ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگار، ہماری نوجوان نسلوں کو دین اسلام کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگار، ہمارے 12ویں امام زمانہ عجل اللہ فرجہم الشریف کا جلد ظہور فرما، ہم سب کو ان کی زیارت سے مشرف فرما، ان کی کما حقہ معرفت نصیب فرما۔ پروردگار، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ پروردگار، مراجع عظام علماء اکرام علماء حقہ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم اور دائم فرما۔ پروردگار، ہمیں آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرما، ہماری زبانوں میں تاثیر عطا فرما۔ پروردگار، ایام فاطمیہ میں شہزادی فاطمہ الزہرا سلام علیہا کے کردار کو سمجھنے کی، ان کی تعلیمات کو سمجھنے کی، ان پر عمل کرنے کی اور مبلغ عملی بننے کی توفیق نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم الشريف. Mu'mineen wa mu'minat, Muslimin wa Muslimat, thank you for watching and participating in today's program. Inshallah, again tomorrow we are going to be in your service from the holy shrine of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Take care of yourself and don't forget us in your prayers. Inshallah, we'll see you tomorrow. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Khuda Hafiz.